उलमाए अहले सुन्नत को मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अकायद को लेकर। उन्होंने ना वीडियो बनाई ना तहरीरन कुछ लिख कर दिया। इंजीनियर जो है वो हमारा मुत्तफ़क़ा दुश्मन है। हनीफ़ कुरैशी साहब को खालिस सिर्फ़ इस मसला में नुमाइंदगी दे देते। हनीफ़ मवैशी राफ़ज़ियों के दलाल की सुन्नियत का सर्टिफ़िकेट ना आपने देना है ना मैंने देना है। चूँकि हमारे भी मुफ्ती साहिब से कुछ इख्तलाफ़ात हैं, लेकिन वो इख्तलाफ़ात मुझे बदतमीज़ी नहीं सिखाते, वो इख्तलाफ़ात मुझे गाली देना नहीं सिखाते। अगर आप मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहिब के कोई ब्लेंडर जो उन्होंने किए हैं वो अगर मेरे सामने पेश करेंगे, अगर कहीं पर वो डटे हुए हैं और उसमें अहले सुन्नत का फ़ायदा है, तो आपको क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि मैं मुनाज़िर आदमी हूँ, मैं चाहूँ तो किताबों की लाइनें लगा दूँ, भरमार कर दूँ, हवाला जात पेश कर दूँ। ये वो बातें हैं मुफ्ती साहब जो आपकी उस तौबा को मशकूक बनाती हैं कि बावजूद आपकी इस लल्लू पंजू गुफ्तगू के नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सिलसिला सवाल व जवाब में आपके चंद सवालात और उनके जवाबात लिए आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे कामिल समझ बूझ और सही जवाब देने की और हक़ सच का कलिमा बुलंद करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। 26 नवंबर अभी ताज़ा गुज़रा है। इस हवाले से भी कुछ अहबाब की कुछ बातें हैं, कुछ सवालात हैं, तो जब सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मैं अपनी मारूज़ात पेश करूँगा। आकिब अत्तारी साहिब हैं, कहते हैं कि मेरे जहन में एक बात घूमती है। जब मिर्ज़ा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब को वीडियो बनाने का बोलता है तो मुफ्ती साहिब वीडियो क्यों नहीं बनाते और किसी अहले सुन्नत में मुनाज़िर की तायद क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह है? प्लीज़ मुझे इसका जवाब दें। देखिए जी, इसका सही जवाब तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया आप ही दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं उनका मामला है। इसकी बेहतरीन वजाहत भी वही दे सकते हैं और इसका बेहतरीन जवाब भी वही दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब से नुमाइंदगी मांगी ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। इसलिए कि जब इलियास घुम्मन और मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके माबैन अहले सुन्नत और देवबंद के जो इख्तिलाफ़ात हैं इनको हल करने के लिए नुमाइंदगी की नौबत पेश आई, तो तय ये पाया था कि इलियास घुम्मन साहिब अपनी जमात से नुमाइंदगी लेंगे और अल्लामा सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत के जो अकाबिरीन हैं, तंजीमुल मदारिस के जो सदर हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब, उनसे नुमाइंदगी लेंगे। तो अल्लामा सईद अहमद असअद रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब की तरफ से नुमाइंदगी मिल गई थी, जबकि इलियास घुम्मन साहिब को उनके देवबंदियों ने ठुकरा दिया था कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, लिहाजा इनको नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब से नुमाइंदगी ना तलब की गई हो वीडियो बनाने का, या तहरीरन कुछ लिख कर देने का किसी ने कोई सवाल ही ना किया हो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर ये हो सकता है कि जिस तरह दीगर उलमाए अहले सुन्नत को मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कुछ मामलात को लेकर, उनके अकायद को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हो सकता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब को भी तहफ़्फ़ुज़ात हों। उनके पेश नज़र उन्होंने ना वीडियो बनाई ना तहरीरन कुछ लिख कर दिया।
یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہرحال ان کی وجہ وہی جانے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ ہمارا متفقہ دشمن ہے۔ وہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب والا گروپ ہو، وہ دعوت اسلامی والے ہوں، وہ سنی تحریک والے ہوں، یا وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بابا خادم حسین رضوی صاحب ان والے ہوں، یا پنڈی گروپ کے جو علماء ہیں جن سے ہمارے بعض اختلافات ہیں ان والے ہوں، مرزا کا حملہ ان سب کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سب مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو سب مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کو سب مانتے ہیں۔ تو جب مرزا ان ساری ہستیوں کو نشانہ بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان سب کا متفق علیہ دشمن ہے مرزا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا رسول کی گستاخی کرتا ہے، وہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی، اولیاء اعظام کی گستاخیاں کرتا ہے، اور یہ سارے ہیں اولیاء کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت اطہار کو ماننے والے۔ تو مرزا جب ایسی کوئی بات کرتا ہے تو یقیناً وہ سب کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں مفتی منیب الرحمن صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ حنیف قریشی صاحب کو خالص صرف اس مسئلہ میں نمائندگی دے دیتے۔ باقی ان کی مرضی، میری اپنی رائے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی سکھ آپ کے سامنے آ کر کسی سے گفتگو کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بالفرض آپ کے سامنے کوئی سکھ آ کر یہ بات کرتا ہے، اور سکھ کے مد مقابل کوئی ہندو بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا جی یہ دیوتا، یہ بھی خدا ہیں، یہ فلاں بت بھی خدا ہے، یہ بھی معبود ہیں، یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، ان کی بھی عبادت کی جائے گی۔ تو جب سکھ اور ہندو اس معاملے کو لے کر آپس میں گفتگو کریں گے تو اے ایک سادے مسلمان، میرا آپ سے سوال ہے، آپ اس مسئلہ میں سکھ کی تائید کریں گے یا نہیں؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ باقی اختلاف تو اپنی جگہ، لیکن اس مسئلہ میں چونکہ تم حق بجانب ہو لہذا میں آپ کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو کیا خیال ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تائید کریں گے یا پھر کہیں گے نہیں جناب، ہمارا آپ سے کسی معاملے میں کوئی اتفاق ہے ہی نہیں، لہذا تم اپنی راہ ہم اپنی راہ، تم اگر صحیح بات بھی کرو گے تو ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی تائید کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم اس کی مخالفت کریں گے، یا آپ ایسا کریں گے؟ تو یقیناً اگر میں وہاں پر ہوا تو میں یہی کہوں گا بھی ہمارے سکھ سے باقی اختلافات اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں بھی کہتا ہوں اللہ ایک ہے، تو اس مسئلہ میں ہمارا اتفاق ہے، اس میں اگر اس کو میری مدد چاہیے ہوگی تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو اس ذہن کا آدمی ہوں، تو میرا خیال میں مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ لکھ کر دے دیتے اگر ان سے طلب کی گئی تھی نمائندگی، وگرنہ اگر طلب ہی نہیں کی گئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مفتی صاحب سے بندہ پوچھ گچھ کرے کہ قبلہ آپ نے کیوں لکھ کر نہیں دی۔ باقی وہ اہل سنت کے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ان کی تحقیقات کو، ان کی خدمات کو، ان کی عظمت کو سلام ہے۔ تو بہت بڑی علمی شخصیت ہے ہمارے لیے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ ان کو سدا سلامت رکھے۔ جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صاحب کتنے گرم ہیں جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں شرم نہیں آتی کس منہ سے حنیف مویشی، یہ قریشی کی جگہ انہوں نے مویشی لکھا ہوا ہے، رافضیوں کے دلال کی بات کر رہے ہو، وہ مرزا سے مناظرہ کی آڑ لے کر اپنے آپ کو سنی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سنیے، سنیت کا سرٹیفکیٹ نہ آپ نے دینا ہے نہ میں نے دینا ہے، اور باقی رہی بات مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم نہیں آتی، میں حنیف قریشی جو کہ رافضیوں کا دلال ہے اس کی حمایت کر رہا ہوں، یا کس منہ سے
اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کی میں نے پوری ڈیٹیل ابھی عرض کر دی ہے، چونکہ ہمارے بھی مفتی صاحب سے کچھ اختلافات ہیں، لیکن وہ اختلافات مجھے بدتمیزی نہیں سکھاتے، وہ اختلافات مجھے گالی دینا نہیں سکھاتے، وہ اختلافات مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا نام بگاڑنے اور ان کی اگر کوئی خدمات ہیں تو ان پر پانی پھیر دینا یہ مجھے نہیں سکھاتے۔ اختلاف اپنی جگہ، ان کی ذات اور شخصیت اپنی جگہ، بہت بڑے عالم ہیں، علمی خدمات ہیں ان کی، تو اس لیے مفتی حنیف قریشی صاحب کو میں ہمیشہ جس مسئلہ میں حق بجانب سمجھوں گا میں ان کی تائید کر دوں گا، اگر کہیں غلطی پر دیکھوں گا تو میں ان کی تردید کر دوں گا۔ بہت سے احباب ہیں مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں جو صحیح جواب ہوتا ہے میری سمجھ کے مطابق میں وہی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کے کوئی بلنڈر جو انہوں نے کیے ہیں وہ اگر میرے سامنے پیش کریں گے تو میں کہوں گا یہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نازیبا اور گھٹیا الفاظ وہ بول چکے ہیں، اگر وہ آپ میرے سامنے پیش کریں گے تو میں کہوں گا انہوں نے چول ماری ہے، بالکل غلط کہا ہے، یہ بالکل واہیات ہیں، ان کا حق سچائی کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، تو ان کی غلطی کو میں غلطی کہوں گا۔ لیکن اگر کہیں پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس میں اہل سنت کا فائدہ ہے اور کوئی دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن صحابہ و اہل بیت ان کی وجہ سے اگر اس کا منہ بند ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کی تائید کروں گا، اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کی ہر خوبی کو ہی ملیا میٹ کر دیں اور بدگمانی کریں۔ اہل سنت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھئی آپ دل کی باتیں جانتے ہو، آپ غیب کب سے جاننے لگے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ ویوز کے لیے مناظرہ کیا یا پھر اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے، یا پھر وہ دیوار سے لگے ہوئے تھے، کوئی انہیں پوچھتا نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا، یا پھر ان کے اندر بھی ایک درد تھا؟ وہ تو دلوں کے حال تو علیم بذات الصدور ہی جانتا ہے، تو میں تو نہیں جانتے نا، شریعت ظاہر پر لگتی ہے۔ وہ اگر کہیں گے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا نام بن جائے تو ہم کہیں گے بھئی تم واقعی دنیا داری کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، لہذا یہ تمہارے عمل اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رسول کے لیے کر رہا ہوں اور بات بھی اگر وہ صحیح ہوگی تو میں ان کی تائید کروں گا، خواہ کوئی ناراض ہو خواہ کوئی خوش ہو۔ ویسے بھی آپ لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے ہو، میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے در کا گدا ہوں، ان کا غلام ہوں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں بڑی دھوم دھام سے آپ لوگ ایک بات کرتے ہو۔ جب سوال ہوتا ہے امام اہل سنت نے شاہ اسماعیل دہلوی پر فتوی کفر صادر کیوں نہیں فرمایا، تو کیا جواب دیتے ہیں آپ لوگ؟ یہی نا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی، تو توبہ کی شہرت کی بنا پر امام اہل سنت نے احتیاط کے پیش نظر اس پر فتویٰ نہیں لگایا۔ اب ایک سوال ہے، ذرا درد دل سے سنیے گا، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے سمجھا دیجیے گا پیار سے، گالی اگر کوئی دے گا تو اس سے میں ایڈوانس معافی مانگتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل دہلوی پر اعلیٰ حضرت نے فتوی کفر اس لیے نہیں لگایا کہ اس کی توبہ مشہور ہو چکی تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، شہرت تھی۔ دیوبند والے وہابی حضرات کہتے ہیں کہ شہرت کاذبہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جہاں توبہ کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، وہاں سنیوں کے تاجدار 70 وجوہ سے اسماعیل دہلوی کا کفر بیان کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں احتیاط کروں گا، اس پر کفر کا حکم جاری نہیں کروں گا۔ تو جناب جی یہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں، انہوں نے جتنے بلنڈر کیے ہیں تو کیا ان کی توبہ صرف مشہور ہے یا ثابت بھی ہے؟ آپ جا کر ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ اس سے توبہ کرتے ہیں، وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے میں توبہ کرتا ہوں، میری غلطیاں میں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ان مقدس ہستیوں سے میں معافی مانگتا ہوں۔
تو جناب والا ہم تو اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فکر کے پابند ہیں 70 وجوہ سے، جس کا کفر سامنے ہے، لیکن ایک شہرت، ایک توبہ کی شہرت ہو گئی تو آپ نے احتیاط فرمایا، فتویٰ کفر نہیں لگایا۔ اللہ کے بندو، یہاں پر شہرت نہیں، توبہ ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ موجود ہے، اور وہ بندہ ابھی بھی زندہ بیٹھے، آپ جا کر ان سے پوچھ لیجئے قبلہ آپ نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ آپ کو اپنا ریکارڈ بیان بھی سنا دیں گے آپ کے سامنے لائیو، کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ رسول کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائی۔ اور یہاں مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی میں ایک بات کہوں گا کہ قبلہ، جہاں بات صحیح ہے میں آپ کی تائید کرتا ہوں، جہاں بات غلط ہو آپ کی تردید کروں گا۔ جب آپ نے توبہ کر لی تھی تو آپ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میں مناظر آدمی ہوں، میں چاہوں تو کتابوں کی لائنیں لگا دوں، بھرمار کر دوں، حوالہ جات پیش کر دوں؟ یہ وہ باتیں ہیں مفتی صاحب جو آپ کی اس توبہ کو مشکوک بناتی ہیں، مشکوک۔ لیکن پھر بھی ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ باوجود آپ کی اس للو پنجو گفتگو کے جو بعد میں آپ نے کی ہے، پھر بھی ہم یہی آپ سے گمان کرتے ہیں کہ وہ جذبات میں آپ سے نکل گیا ہوگا، آپ توبہ کر چکے ہیں۔ آئندہ اگر آپ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کوئی ایسا ویسا لفظ صادر ہوتا ہے تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کو ہم لتاڑیں گے جیسے لتاڑنے کا حق ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ توبہ کر چکے ہیں لہذا آپ کو اس حوالے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ جانے اور آپ کے معاملات جانے، آپ کی توبہ کی جو حقیقت ہے وہ اصل میں اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے آپ کا دل چیر کر نہیں دیکھ لیا، لہذا میں ظاہر پر عمل کروں گا کہ آپ نے توبہ کر لی ہے، لیکن ہاں وہ جو آپ نے للو پنجو سے جو جملے بولے نا کہ میں مناظر ہوں، میں ڈٹ سکتا تھا، تو یہ جملے آپ کی توبہ کو مشکوک بناتے ہیں، لہذا آپ کو بھی اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ توبہ پر پکے ہیں، توبۃ نصوحہ کی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ منظر عام پر آئیے اور ان الفاظ سے بھی آپ رجوع کیجئے کہ وہ جو الفاظ میں نے کہے تھے وہ بھی بالکل غلط تھے، میں ان سے بھی بری ذمہ ہوں۔ ہمارے استاد گرامی مولانا محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو ہمیں یہی فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی ایسی روایت یا ایسا کوئی لفظ قبول کرنے یا بولنے یا سننے سے بہتر ہے آپ راوی کو جھوٹا کہہ دو۔ فرماتے تھے راوی کو جھوٹا کہنا یہ آسان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دینا، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں جس کی وجہ سے ان کی شان میں حرف آئے، تو اس کے مقابلے میں راوی کو جھوٹا کہہ دینا، راوی کا انکار کر دینا، یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہم تو اس مزاج کے بندے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی کسی دیوبندی کا، کہتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کس آیت کس حدیث میں موجود ہے غیبی دعا، امداد، پکار، استغاثہ اللہ کے سوا فوت شدہ سے کرو، مانگو اگر آپ کے پیر مرشد فوت ہو جائیں۔ اچھا جی قبلہ، آپ کا یہ سوال ہے کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ غیبی دعا، تو دعا مانا پکارنا، غیبی دعا اگر عقل نام کی کوئی چیز ہے تو استعمال کیجئے۔ میں نے قرآن پیش کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دیا اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو جب آپ کو بلانے کا آرڈر ملا تو آپ مکہ میں تنہا تھے، تو آپ نے مکہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر پکارا تھا یا ایھا الناس قد بنا بیتا واوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم۔ قیامت تک آنے والی تمام اولاد آدم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا، تو وہ اس وقت لوگ ان کے سامنے ظاہر تھے یا غائب تھے؟ غائب تھے، تو بھائی غائب میں پکارنا یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ بھائی آپ کہتے ہیں جی کون سی حدیث، حدیثیں تو بات کی بات ہے، پہلے اللہ کے قرآن پہ آؤ نا، قرآن سے میں نے جو دلیل پیش کی تھی اس کا آپ جواب کیوں نہیں دیتے بھائی؟ پھر کہتے ہیں جی
امداد، پکار، استغاثہ۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کی سواری کی گم ہو جائے اور وہ آدمی پریشان ہو تو کیا کہے؟ فرمائے وہ کہے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فرمایا اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ ہمیں سکھایا ہے جب تم کبھی ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور تمہیں کوئی مصیبت کوئی مشکل پڑ گئی ہے تو تم کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فرمایا تمہاری مدد کر دی جائے گی۔ اگلا سوال ہے جی انصر حسین صاحب کا، کہتے ہیں جی عرس اتنا ہی ضروری ہے تو انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کا کیوں نہیں؟ اچھا جی، آپ کو کس نے بتایا کہ عرس ضروری ہے؟ بھائی یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ یہ سنت ہے، اس کا درجہ صرف استحباب کا ہے، وہ بھی چند شرطیں ہیں۔ اس میں میلہ نہ ہو، اس میں خلاف شرع کوئی معاملہ نہ ہو، ڈھول باجے، غیر عورتوں کا نکل کر آنا اور بغیر پردے کے پھرنا اور مردوں کے آمنے سامنے ہونا، پھر دنگل، کشتیاں، کبڈیاں، گھوڑ دوڑ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری خرافات اس میں نہ ہوں۔ عرس ہمارے نزدیک صرف اور صرف ایصال ثواب کا نام ہے۔ اگر کسی بزرگ کا دنیا سے جانے کا دن آ گیا ہے اور اس دن آپ فرض واجب سمجھ کر نہیں، استحباب بھی درجہ دیتے ہوئے اگر آپ اس دن کو اہتمام کرتے ہیں، کلمہ کلام پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ واعظ و نصیحت ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، حمد و نعت ہوتی ہے، اینڈ میں آیات بینات کی صورت میں ختم شریف ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے لنگر لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور سب کا ثواب اس مرنے والے بزرگ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم عرس کہتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں، صرف جائز اور مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے نزدیک اس کے یہی حکم ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کا کیوں نہیں ہوتا، آپ کو کس نے کہا جی صحابہ کرام کا کیوں نہیں تھا؟ بحمد اللہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کو ہی ہم 30 40واں عرس وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ عرس کوئی الگ سے اتری ہوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے، نہ یہ فرض واجب ہے۔ ہاں جی آگے بڑھتے ہیں جی، اگلا کیا سوال ہے؟ یہ انہوں نے تھوڑا سا لکھا بھی ایسا ہے، اعلی حضرت سے اختلاف رکھنے والا کیا اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو محترم گزارش یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس اختلاف کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں اعلی حضرت امام اہل سنت سے اختلاف کبھی کفر بھی بن سکتا ہے، کبھی شرک بھی بن سکتا ہے، کبھی گمراہی بھی بن سکتا ہے، کبھی اہل سنت سے خروج بھی بن سکتا ہے، اور کبھی کبھی اختلاف آپ سے کرنا بالکل جائز اور مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، لہذا آپ جس مسئلہ کے حوالے سے یہ سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس مسئلے کو، اس بات کو پیش کیجئے، اس کو سامنے رکھ کر اس کا جواب تفصیلی انشاءاللہ تعالی عرض کر دیا جائے گا۔ بہرحال کفر اس طرح سے ہوگا، امام اہل سنت اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو کوئی کہے جی میں نہیں مانتا، میں تو تعدد الہ کا قائل ہوں، اعلیٰ حضرت سے آ کر کہے، آپ سے اختلاف کرے، تو کیا خیال ہے؟ وہ اختلاف کفر بنا کہ نہ بنا؟ کفر بنا۔ اسی طرح بعض اوقات آپ سے آپ کہیں جی اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اٹھے نہیں جی اس کا شریک ہے، تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے گا اس مسئلے میں۔ یہ تو ساری امت سے اختلاف ہو رہا ہے نا، اعلیٰ حضرت سے تو نہیں نا، تو اس معاملے میں اختلاف کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ تو مسئلے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ آگے جی انصر حسین صاحب کا ایک اور سوال آیا ہوا ہے، دیکھیے جی وہ کیا سوال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بے شک شرک کی کوئی تقسیم نہیں۔ چلے جی مہربانی آپ کی، جو آپ نے مان لیا، جو آپ کہتے ہو گے وسیلہ شرک ہے، فوت شدہ سے وسیلہ اگر کیا جائے، وسیلہ پیش کیا جائے تو شرک ہے، اگر زندہ سے وسیلہ کیا جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا، تو یہ جو آپ کی تقسیم ہے پھر باطل ثابت ہوگی۔
مہربانی آپ کی، آپ نے مان لیا کہ شرک میں تقسیم نہیں ہوتی، قریب والے سنتے ہیں یہ شرک نہیں، تو دور والا سننا بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ نفس سوا شرک ہوگا پھر تو نا، اللہ کے سوا کوئی اور سن سکتا ہے، یہ شرک ہے، وہ چاہے قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، پھر شرک بنے گا۔ یہ کیا ہوا بھی؟ دور سے سنے تو شرک ہے، قریب سے سنے تو شرک نہیں ہوگا۔ شرک ہر جگہ ہر ٹائم ہر ایک کے لیے شرک ہوتا ہے بھائی۔ کہتے ہیں جی بے شک شرک کی کوئی تقسیم نہیں، لیکن اللہ کو پکارنے اور بندوں کو پکارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالکل جی آپ نے صحیح کہا، اللہ کو پکارنے میں اور بندوں کو پکارنے میں زمین و آسمان کا کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کو پکارے تو ہم اس کو پکار رہے ہیں جو مستقل ہے، جو غیر محتاج ہے، جو واجب الوجود ہے، ہم اس کو پکار رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو ہم اس کو پکار رہے ہیں جو ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ اللہ کا محتاج ہے۔ وہ مستقل ہے، یہ غیر مستقل ہے۔ وہ غیر محتاج ہے، یہ محتاج ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، پروردگار ہے، وہ رب ہے۔ یہ بندہ ہے، عاجز ہے، اس کا محتاج ہے، اس کی رحمت کا طالب ہے۔ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے۔ تو واقعی اللہ کو پکارنے اور بندوں کو پکارنے میں زمین و آسمان کیا، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اس کو پکاریں گے تو رب مان کر، ان کو پکاریں گے تو رب کا بندہ مان کر، رب کا پیارا مان کر۔ آگے دیکھتے ہیں جی اور کیا سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی مفتی صاحب میں بھی قادری ہوں۔ اچھا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مرزا کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، پلیز بتائیں کہ کیا قبر والے سن نہیں سکتے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن سمجھنے میں ہی بیچاروں کو غلطی لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، دو الفاظ ہیں، ان اللہ یسمع من یشاء، اسمع یسمع اسماعا، سنانا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے سننے والے تو اس کو نہیں سنا سکتا جو قبر میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اے پکارنے والے تو اس کو نہیں سنا سکتا جو قبر میں ہے۔ اب بتائیے، میں جو اس وقت بول رہا ہوں، آپ دنیا بھر میں بیٹھے جو سن رہے ہیں، تو آپ کو یہ سنا کون رہا ہے؟ کیا آپ نے خود ذاتی طور پر اپنے اندر کوئی ایسی قوت، طاقت، پاور پیدا کر لی ہے جس کی بدولت آپ سنتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو کون سناتا ہے؟ آپ کے کانوں کے اندر سماعت کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ تو نہ آپ خود سنتے ہیں، نہ میں خود سنتا ہوں، اور نہ قبروں والے خود سنتے ہیں۔ اللہ جس کو بھی چاہتا ہے اللہ ہی سناتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں سنا سکتا، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ قریب والا ہے، چاہے وہ دور والا ہے۔ تو وما انت بمسمع من فی القبور، تو نہیں سنا سکتا قبر والوں کو، تو کون سناتا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں بھئی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، کسی قبر والے کو میں نہیں سنا سکتا، وہ اللہ ہی ہے جو قبر والوں کو سناتا ہے۔ اللہ سناتا ہے تو سنتے ہیں، نہیں سناتا تو نہیں سنتے۔ خود نہیں سن سکتے، اللہ سناتا ہے تو سنتے ہیں، بات ختم ہے۔ خود نہیں سن سکتے، اللہ سناتا ہے تو سنتے ہیں، ہم نہیں سنا سکتے، اللہ سنائے تو سنتے ہیں، بات ختم ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اور وہ ہم ان کو نہیں سنا سکتے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خود نہیں سنا سکتے، اللہ سنائے تو سنتے ہیں۔